कैसी होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कुरान मजीद कहता है वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, दोज़ख की आग उस दिन जाहिर कर दी जाएगी। फअम्मा मन तग़ा, बस जिसने सरकशी की, गुरूर किया। एक याद रखें, एक होती है कुव्वत अमलिया और एक होती है कुव्वत अक़लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दो कुव्वतें अता की, एक होती है कुव्वत अक़ली और एक होती है कुव्वत अमली। कुव्वत अक़ली से मुराद ये है जो इंसान अक्ल से काम करता है, सोचता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को समझना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत हासिल करना, उसने कायनात को कैसा बनाया, मेरे लिए बनाया, उसने अच्छा अमल किस लिए बनाया, बुरा अमल भी मेरे सामने रख दिया। अक्ल से इंसान सोचता है, देखता है, उसको कहते हैं कुव्वत अक़ली। और कुव्वत अमली वो होती है जो हम अमल करते हैं, वो अच्छे अमाल हों या बुरे अमाल हों। शिर्क करना ये अमल है। अगर हम अच्छा अमल करेंगे, तौहीद के ऊपर अमल करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, ये हमारे पास कुव्वत अमली है। और कुव्वत अक़ली ये है कि जो हम अकल से सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ये कुव्वत अक़ली है। अकल रास्ता दिखाती है, अमल मंजिल तक पहुंचाता है। ये समझ आ रही है आपको मेरी बात? अकल रास्ता दिखाती है, ये ठीक है, ये गलत है। दोनों अकलें, दोनों सोचें, दोनों कुव्वतें हमें मिल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुव्वत अक़ली मैंने तुम्हें इसलिए दी कि तुम देखो, समझो और तुम मेरी मार्फत हासिल करो। तुम देखो कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। जब तुम्हें पता चल जाए कि ये ठीक है, ये गलत है, उसके ऊपर रास्ता इख्तियार करो, फिर अमल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। और दूसरा अमल को जो हमारे बुजुर्गों ने नाम दिया ना, वो है इश्क। कहा अकल रास्ता दिखाती है, इश्क मंजिल तक पहुंचाता है। ये इश्क जो होता है ना, यही इश्क, इसके बारे में बुजुर्गों ने ये भी फरमाया, ये अन्नेवा होता है। ये जो जिसे कहते हैं ना अन्नेवा, जिसके ऊपर कोई दलील ना हो, उसे इश्क कहते हैं। एक होता है प्यार, एक होती है मोहब्बत और एक होता है इश्क। ये इश्क जो है ये इंसान को अन्नेवा मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन अक्ल का काम सिर्फ ये है, कई लोग सिर्फ अक्ल पे ही खड़े हो जाते हैं कि जी बस ठीक है, नमाज ही तो पढ़नी है ना, नमाज सिर्फ पढ़ ले, बस हमारी इबादत मुकम्मल हो गई। लेकिन इश्क कहता है नमाज ऐसे नहीं होती जब तक मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो। इश्क कहता है तेरी नमाज ठीक है, पहले देख तो सही कि ये नमाज पहले अदा किसने की। हम नमाज भी वही अदा करते हैं जो कमली वाले ने अदा की। समझ आइए, इश्क उसको नमाज कहता है जिसमें अदब मुस्तफ़ा हो, ताज़ीम मुस्तफ़ा हो। और ये वो नमाज है जो हजरत अबू बकर ने अदा की है, जो हजरत उमर बिन खत्ताब ने अदा की है, जो हजरत मौला अली ने अदा की है। एक तरफ असर जा रही है, दूसरी तरफ कमली वाले का सर अनवर मौला अली की गोद में है। कहा नमाज जो कज़ा हो फिर अदा हो, ये नजरों की कज़ाएं फिर कब अदा हो, ये निगाहों की कज़ाएं फिर कब अदा हो। कहा नमाज कज़ा होगी, वो अदा हो जाएगी, लेकिन कमली वाले का सर अनवर तो किसी किसी को नसीब होता है, किसी किसी को नसीब होता है। या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से हमें नमाज भी मिली है, रहमान भी मिला है, सारी कायनात मिली है, ये फिर मिल जाएगी। ये मोहब्बतें तो कभी कभी मिलती हैं, हम नमाज फिर अदा कर लेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। फिर ऐसा ही हुआ, नमाज असर कज़ा हो गई। फरमाया अली तूने मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा की। जी या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में नमाज कज़ा की है। हजरत मौला अली की अल्फाज है, हदीस पाक पढ़े। कहा अली नमाज क्यों कज़ा हुई? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल के काम में लगा हुआ था, हालांकि हुजूर सोए हुए थे। यहाँ पर तो बज़ाहिर अल्लाह नजर ही नहीं आ रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ पर कोई जो है वो ताबेदारी नहीं हो रही बज़ाहिर,
لیکن حضرت مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں لگا ہوا تھا. فرمایا علی پھر نماز قضا پڑھو گے یا ادا؟ عرض کی یا رسول اللہ قضا بھی تو ہو جاتی ہے، پڑھ بھی لوں گا، لیکن قیامت تک دنیا کہے گی کہ نبی پاک کے ہوتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں علی نے نماز قضا کی اور ادا نہیں کر سکا. یا رسول اللہ آج ادا ہی پڑھا دیں. میرے کملی والے نے اشارہ کیا، سورج کو روکا، فرمایا سورج تجھے معلوم نہیں، میرے علی کی نماز رہ گئی، میرے علی نے نماز ادا کرنی ہے. سورج کو روک کے بتایا اور حضرت مولا علی نے فرمایا نماز عصر کو قربان کر کے علی نے یہ بتایا ہے عبادت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو. جو تعظیم مصطفیٰ میں نماز نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہے. جو محبت مصطفیٰ سے خالی ہو وہ نماز نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے کیا الفاظ تھے؟ صدیق اکبر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے کیا الفاظ تھے؟ جب مصلی امامت پہ کھڑے تھے واپس آئے تو کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ آ جائیں اور میں مصلی پہ کھڑا رہ جاؤں. یہی الفاظ ہر سیرت نگار میں، سیرت کی کتب میں یہی الفاظ موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بتایا نماز وہی ہوتی ہے جو محبت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ میں ادا کی. کسی نے کہا تھا نا وہ پنجابی والے نے کہ بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھا بھا کرے، عاشق سڑ دے تے تڑ تڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے. تے جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا حیدر، جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا حیدر، او جنت دی کی چاہ کرے. یہ جو آدمی عشق کا مزہ چکھ لیتا ہے نا اس آدمی کو پتا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، ادب مصطفیٰ کیا ہوتا ہے. جو عشق سے خالی ہو اس آدمی کو نہیں پتا. اور ایک اور کہتے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چھٹ گئے سوال جواب کنو. اگر آپ سمجھے تو چھٹ گئے سوال جواب کنو، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے، تے جنہ ذوق نہ چکھیا میاں محمد بخشا عشق والا، او یہود مردود یزید ہوئے. جن کو عشق یہ عشق نہیں ملا نا، یہ محبت نہیں ملی، جن کو عشق مصطفیٰ نہیں ملا وہ یا یہودی ہو کے مرتا ہے یا مردود ہو کے مرتا ہے یا یزید ہو کے مرتا ہے. اور جو آدمی عشق مصطفیٰ میں جان دیتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے جب وصال کا وقت آیا تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیاری بیٹی سے پوچھا، فرمایا عائشہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کی ابا جان آج پیر کا دن ہے. فرمایا آج ہی کے دن ہم نے دنیا سے جانا ہے، آج ہی کے دن ہم نے دنیا سے جانا ہے. کیوں ابا جان؟ فرمایا میرے آقا نے بھی پیر کے دن انتقال کیا، یہ عاشق بھی آج دنیا سے جائے گا. یہ ہے محبت مصطفیٰ. جب بندہ عشق میں کامل ہو جائے تو اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ فرمایا پیر کا دن. فَمَّا مَن طَغَى، یاد رہے کہ جو آدمی غرور کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، حد سے پار کرتا ہے تو وہ آدمی ناکام ہوتا ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو آدمی دنیا کا طلبگار ہو جائے، دنیا کا طلبگار ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، فرمایا جو آدمی دنیا کو حلال سمجھ کے کماتا ہے، جو آدمی دنیا کو حلال راستے سے، حلال طریقے سے کماتا ہے کہ میں اس کو اپنے بچوں میں لگاؤں گا، اپنے گھر والوں پر خرچ کروں گا. اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضور نے یہ بھی فرمایا جو آدمی دنیا اس لیے کمائے کہ میں اس کو اپنے پڑوسی پر لگاؤں گا،
حلال راستے پہ لگاؤں گا، یہ پوری حدیث پاک ہے۔ کل قیامت والے دن وہ اللہ رب العالمین سے اس طرح ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی دنیا کو حلال طریقے سے کمائے پھر حلال راستے پر خرچ کرے، وہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کو اس طرح ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو آدمی دنیا کو حرام طریقے سے کمائے، حلال کاموں میں خرچ کرے، کل قیامت والے دن وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر غضبناک ہوگا، اللہ رب العالمین ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے بھی راضی جانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال راستے سے اور حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین دی وقار بات یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دنیا خنزیر ہے اور اس کے کھانے والے کتے ہیں، دنیا مردار ہے، اس کے کھانے والے کتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ نامہ اعمال اور ان کا حشر وہ ٹھیک طریقہ سے نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو آدمی ڈر گیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، وہ آدمی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ جنت ہے ہی المأویٰ، ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے سامنے اس حال میں اعمال کرے کہ میرے اعمال اچھے ہونے چاہیے، برا عمل کرنے سے وہ ڈرتا ہے، اچھے اعمال کی طرف سے جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم اس کو ایسی جنت عطا فرمائیں گے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو سامعین دی وقار آج کے اس ٹاپک کا اور آج کی ہماری اس تقریر کا لب لباب اور نتیجہ یہ ہے کہ جو آدمی اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو آدمی برے اعمال کرے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اور دونوں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ بھی اس میں ہمیشہ رہے گا، جو آدمی دوزخ میں داخل ہو جائے گا پھر وہ اللہ کے کرم سے دوزخ سے نکالا جائے گا۔ جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کر کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی غلامی ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آج کل زیادہ تر پروگرام چل رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس حوالے سے میں نے پچھلے جمعہ پر بھی بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا تمام صحابہ اکرام کی آپ زندگیوں کو پڑھیں، انہوں نے ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی، اور جو آدمی ان کی زندگیوں پر چل کر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ آدمی کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو آدمی ان کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی اپنا مال، اپنی جان، اپنا رزق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لگاتا ہے، اس آدمی کا رزق کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا پہلے سے بڑھا کرتا ہے۔ اس لیے اپنا جو رزق حلال ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، مساجد میں لگائیں، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے عزیز و کاروں پر اور گھر والوں پر لگائیں۔ یاد رہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، مسجد پر خرچ کرتا ہے، پڑوسی پر لگاتا ہے، اس مال کا حساب نہیں ہوتا، اس مال کا حساب نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہم جب گھر والوں پر لگاتے ہیں تو کہیں سوچ کر کہ یار ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ جو آدمی حلال کما کر اپنے گھر والوں پر لگاتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، ہر آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور ان کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا میں سب سے، تم میں سے سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔
کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں 9